والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سبحان اللہ ماشاء اللہ وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء أمته أجمعين سبحان اللہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ماشاء اللہ سبحان اللہ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان سبحان اللہ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ماشاء اللہ إن الله وملائكته يصلون على النبي حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا سيدنا بارك وسلم ماشاء اللہ صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين بآواز بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله انتہائی عزت وقار احترام اور احتشام کے لائق علماء کرام اس مسجد کے ائمہ کرام حفاظ قراء اساتذہ منتظمین اور آج کی اس بابرکت اور رونق پرانوار مجلس میں شرف شرکت پانے والے جملہ احباب گرامی مرتبت بزرگ جوان مرد و زن جتنے بھی آئے ہیں ہم سب پر اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس وطن میں لایا ماشاء اللہ ہم نے اس کے دیے ہوئے رزق سے کمایا بے شک عزت سے کھایا خوبصورت پہنا ماشاء اللہ گھر بھی اللہ نے خوبصورت دیے اور جس کے گھر میں بیٹھے ہوں اس ذات نے جو اپنا گھر آپ کو مسجد کی شکل میں دیا وہ بھی بڑا خوبصورت ماشاءاللہ ایک عرصے کے بعد حاضری کا شرف حاصل ہوا ابھی محترم چودھری صاحب فرما رہے تھے ایک عرصہ قبل میں یہاں حاضر ہوا تھا اس وقت چھوٹا سا ایک حال تھا اور آج الحمدللہ اہل سنت کا یہ خوبصورت مرکز اس صورت میں اتنی آباد شکل میں اتنی کثرت عوام کے ساتھ ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ یہ جو روشنیاں یہاں موجود ہیں ان کے اندر وہ رونق نہیں جو آج اہل سنت کے خوبصورت چہروں سے یہاں نظر آ رہی ہے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ مسجدیں تو
बिजली के कुमकुमे लगाने से नहीं सजा करते। बेशक अल्लाह के घर अल्लाह के उन बंदों से सजते हैं जो नबी के गुलाम हो। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह एक खूबसूरत मरकज़ है, देख कर तबीयत को बहुत सुकून मिला और मेरी दुआ है कि सुबह क़यामत तक अल्लाह इस मरकज़ को आबाद रखे। आमीन। उलमाए किराम यहाँ तशरीफ़ फरमाए, मैं अस्माए गिरामी से वाकिफ़ नहीं, मैं कोने में पड़ा रहता हूँ, मुझे इतनी खबर नहीं है। बहरहाल इनके चेहरे ही इनका तारुफ है। बेशक सुभान अल्लाह। और मोहतरम साहबजादा साहब, अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकतें पैदा फरमाए, इल्म में बरकतें दे, अमल में बरकतें दे। आप सबको अल्लाह ताला रमज़ान मुबारक की तमाम तर नेमतें, नवाज़िशात, करम नवाजियाँ, इसकी बरकतें, इसकी रहमतें सब अल्लाह आपके दामन में डाल। सुभान अल्लाह। मेरे और आपके दरमियान एक मुख्तसर सा वक्त है और मैं चाह रहा हूँ ख़त्म कुरान के इस खूबसूरत प्रोग्राम पर कुछ चंद बातें ऐसी हो जाएं जो अल्लाह भी कबूल फरमा ले, बेशक सुभान अल्लाह। नबी पाक भी कबूल फरमा ले, और आपकी जो दिल की ज़मीन है उसमें भी आहिस्ता और आराम से और बड़े सुकून के साथ उतर जाएं। आप भी हुस्न महसूस सुभान करें, अल्लाह, माशाअल्लाह। हम भी कैफ महसूस करें। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने फरमाया, चूँकि ख़त्म कुरान की मजलिस है, बेशक अर्रहमान अल्लमल कुरान। सुभान अल्लाह। इसका तर्जुमा क्या है कि वो रहमान, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अर्रहमान, वो रहमान अल्लमल कुरान, जिसने कुरान पढ़ाया, सुभान अल्लाह। जिसने कुरान सिखाया। सुभान अल्लाह। और देखो नबी पाक ने कहा खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान, सुभान अल्लाह। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान, अर्रहमानु अल्लमल कुरान। सुभान अल्लाह। अल्लाह क्या फरमाता है? अर्रहमानु अल्लमल कुरान। तो नबी क्या फरमाते हैं? खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान। अल्लाह माशाअल्लाह। ताला ने जो फरमाया, याद रखो, नबी जो कहेगा वही होगा जो खुदा ने कहा होगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। खुदा ने कहा ना हो तो खुदा ने चाहा होगा, सुभान अल्लाह। और खुदा ताला ने उसकी इजाजत अता फरमाई होगी। बेशक। अल्लाह ने फरमाया कि रहमान वो है जिसने कुरान पढ़ाया। सुभान नबी अल्लाह। ने फरमाया तुम में सबसे बेहतर वो है जिसने कुरान पढ़ाया। सुभान अल्लाह। तुम में बेहतर वो है जिसने कुरान पढ़ाया। कुरान पढ़ाया। माशाअल्लाह। तो कुरान पढ़ाना, जहाँ सुन्नत मुस्तफ़ा है वहाँ सुन्नत खुदा भी है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्योंकि अल्लाह जो अल्लामा का फाइल कौन है? अल्लामा का फाइल रहमान है। जिसने तालीम दी वो कौन है? वो रहमान है। तो सबसे पहले कुरान पढ़ाने वाला खुद खुदा है। बेशक। खुदा के बाद फिर कुरान पढ़ाने वाला जिब्रील नहीं, फिर कुरान पढ़ाने वाले खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह है। उसके बाद कुरान पढ़ाने वाले आपके सहाबा अहले बैत हैं, और उसके बाद कुरान पढ़ाने वाले ताबीन और तबा ताबीन हैं, फिर मुफस्सिरीन हैं, कुर्रा हैं, हुफ़ाज़ हैं। तो ए हाफिजो, ए कारियो, ए उलमा, ए मुफस्सिरीन, तुम सबको मुबारक हो कि तुम वो काम कर रहे हो जो तुमसे पहले मुस्तफा ने किया और उससे पहले खुदा ने किया। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह उससे माशाअल्लाह। पहले खुदा ने किया। और फरमाया अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान की जात है जिसने कुरान पढ़ाया। और नबी पाक ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान। लेकिन साथ में एक इजाफा और भी फरमा दिया, और फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ो और पढ़ाओ। माशाअल्लाह पढ़ना भी है, पढ़ाना भी है। माशाअल्लाह। पढ़ना भी है। पढ़ाना भी है। देखो ताल्लमा का मतलब है पढ़ाना, पढ़ना। ताल्लमा का मतलब क्या है? पढ़ना। खैरुकुम मन ताल्लम, तुम में बेहतर वो है जिसने कुरान पढ़ा। बेशक। सुभान अल्लाह। तुम में माशाअल्लाह।
نبی پاک کے مخاطب صحابہ بھی ہیں آج تک کے، بلکہ قیامت تک کے مسلمان سارے ہیں۔ ماشاءاللہ، ان میں بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے ماشاءاللہ، وعلمہ، پھر اس کو پڑھائے۔ تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پھر پڑھائے۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ الرحمن تعلم القرآن وعلم القرآن، اللہ نے یہ نہیں فرمایا۔ اللہ نے نہیں فرمایا الرحمن تعلم القرآن وعلم، نہیں، اللہ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ ماشاءاللہ، وہ ازلی طور پر علم والا ہے، اس کا اپنا کلام ہے، اسے پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں پڑھانا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے پڑھانا تھا، لیکن پڑھایا ہر ایک کو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں ہر ایک کو نہیں پڑھایا، ساری کائنات میں جسے اپنی شاگردی کے لیے چنا ہے، جسے منتخب کیا ہے، کہا جیسا پڑھانے والا اور جیسی کتاب ہے شاگرد بھی ویسے ہی دیکھنا ہے، وہ محمد رسول سبحان اللہ، ماشاءاللہ، خیرکم من تعلم، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے وعلم، اور پڑھائے۔ اس سے پتہ چلا کہ اسلام وہ مذہب ہے جو آپ کو یہ سکھاتا ہے فقط یہ کافی نہیں کہ خود اچھے بن جاؤ، بلکہ تمہارا فعل خیر متعدی ہونا چاہیے، تمہارا فعل حسین متعدی ہونا چاہیے، یہ کہیں لازم نہ رہ جائے۔ اس کی خیرات کو تعدد کے دائرے میں ڈال کر اس خیرات کو اپنے سینے تک محدود نہ رکھو۔ اگر تم سچے ہو تو دوسرے کو سچا بناؤ، تم سب سے بہتر ہوگے۔ اگر تم سخاوت والے ہو دوسرے کو یہ عادت سکھاؤ تو تم بہت اعلیٰ ہو۔ اگر تم عبادت والے ہو، خود عبادت کرتے ہو، دوسرے کو بھی عبادت والا بناؤ تاکہ تمہاری عظمتوں کے ڈنکے آسمانوں میں سبحان اللہ، بجائیں۔ ماشاءاللہ۔ اگر خود قرآن پڑھنا جانتے ہو تو یہاں پر اپنی عظمتوں کو تالا نہ لگاؤ، اپنی حدوں کو یہاں مقرر نہ کرو۔ اگر تیرے سینے میں خدا نے قرآن اتار دیا ہے، اگر اسی میں فضیلت ہوتی تو مصطفیٰ کے سینے میں ہی رہتا، باہر نہ نکلتا۔ سنت مصطفیٰ کی پیروی کرتا جا، تیرے سینے میں جو نور آیا ہے اسے وہاں قید نہ کر، اس نور کو سارے عالم میں سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ تو ختم قرآن کی محفل انشاءاللہ موضوع سے ہٹنا نہیں ہے، بے شک، سبحان قرآن اللہ، کی بات ہو رہی ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، بے شک، بولو بے شک، بے شک، برائٹ فوڈ والو، الحمدللہ یہ وہ شعر ہے ماشاءاللہ، یہاں اعلیٰ سے اعلیٰ مقرر، ماشاءاللہ، اعلیٰ سے اعلیٰ عالم، ماشاءاللہ، اور اعلیٰ سے اعلیٰ گدیوں کے وارث یہاں ماشاءاللہ، پر موجود ہیں، آتے رہے ہیں، جاتے رہے ہیں، اور آپ لوگوں کا ایک مزاج ہے، بڑے بڑے سخنور لوگوں سے آپ نے کلام سنے ہیں، بڑے بڑے صاحبان سخن و آواز سے آپ نے نبی کی شانیں سنی ہیں، اور میں بھی آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے پاس حسن سخن نہیں، میرے پاس وہ حسن ادائے خطابت نہیں کہ میں آپ کے دلوں پر حکومت کروں۔ میں تو نبی پاک کے ادنا غلاموں کے غلاموں کا غلام بن کر اس پاک کلام کے بارے میں وہ نور جو خدا نے مجھے دیا ہے اس کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اور مجھے کسی داد کی ضرورت نہیں، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے جو میں کہوں وہ حق ہو اور خدا اور مصطفیٰ قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ، بے شک، یاد رکھو جس قبولیت پر مصطفیٰ کی مہر آ جائے وہ پھر ہر طرح کی قبولیت کے سندوں سے بری ہو جاتا ہے، ماشاءاللہ، غنی ہو جاتا ہے۔ اب سنو، الرحمن ماشاءاللہ، علم القرآن، رحمان کی ذات ہے جس نے قرآن پڑھایا۔ ماشاءاللہ، دیکھو یہاں پر ایک رحمان ہے، ماشاءاللہ، پھر علامہ کا صیغہ ہے، اس کے بعد قرآن ہے، پہلے رحمان، اس کے بعد تعلیم، تعلیم کے بعد قرآن۔ ماشاءاللہ، رحمان نے تعلیم دی قرآن کی، ماشاءاللہ، اور قرآن میں ہر شے کا علم ہے، بے شک، بولتے نہیں آپ، بے شک، قرآن میں کوئی ایسی چیز بتاؤ جو نہ ہو۔ ہر چیز ہے، حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ میرے اونٹ کی رسی بھی اگر گم ہو جائے تو میں قرآن سے تلاش کر سکتا ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، یہ ان کا اپنا فضل و کمال ہے
کہ دیکھو ایک اصول تفسیر ہوتے ہیں، جس طرح حدیث کے لیے اصول حدیث ہوتے ہیں اور فقہ کے لیے اصول فقہ ہوتے ہیں. جب آپ فقہ کا مسئلہ اس وقت تک نہیں نکال سکتے، مستنبط نہیں کر سکتے جب تک از خود آپ اصول فقہ سے واقف نہ ہو. ماشاءاللہ یہ قرآن و حدیث پڑھ کے مسئلے کو نہیں نکال سکتا. یہ صرف ترجموں پر گزارا کرنے والوں کا دین ادھورا ہے. بے شک سبحان اللہ. اگر ترجموں پر یوں دین سمجھا جاتا تو یہ 14 سال مدرسوں میں خاک چھاننے کی ضرورت کیا تھی. بے شک. لوگوں کو علم کے لیے سینکڑوں ہزاروں میل دور جانے کی ضرورت کیا تھی. بے شک. ترجموں سے قرآن نہیں آتے، نہ ترجموں سے حدیثیں آتی ہیں. اصول سیکھنے پڑتے ہیں. حدیث بیان کرنی ہے تو پہلے اصول حدیث سیکھو. سبحان اللہ ماشاءاللہ. ترجمہ تو سارے کری چھوڑ رہے ہیں. بے شک. ترجمہ تو میں بھی کری سکنا. کئی لوگوں کی انما الاعمال بالنیات کیا مطلب ہے اس میں؟ بولو نا. دارو مدار آتے مولوی تھے سارے ہی پتہ ہے. ترجمہ اتنا تو سب کو آتا ہے. انما الاعمال بالنیات یہ حدیث ایک بظاہر تو ایک حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا، لیکن یہ کن طرق سے آئی، کن سلسلوں سے ہو کر آئی، ان میں روات کون تھے، ان روات کا درجہ کیا تھا، پھر اس پر پھر الفاظ حدیث، اس کے لیے ایک علم نحو و صرف ہے جس سے گزر کر مفہوم و معنی آتا ہے. پھر روات کے سلسلے اصول حدیث سے گزر کر حدیث کا مرتبہ پتہ چلتا ہے کہ یہ حدیث کس مرتبے کی حدیث ہے. آیا اس سے حلت و حرمت کا حکم ثابت ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ آیا یہ حلال و حرام میں تمیز کرنے کے لیے کافی ہے کہ نہیں؟ آیا یہ صرف مستحبات کے لیے ہے یا واجبات و فرائض میں بھی کام دیتی ہے؟ آیا یہ صرف مباحات کے لیے ہے یا صرف منکرات کو ظاہر کرنے کے لیے ہے یا صرف جائز و ناجائز کے لیے؟ یہ تمام اصول ہیں. ان سے گزر کر پھر ایک مفہوم ملتا ہے. اس مفہوم کے نتیجے میں پھر مسئلہ نکلتا ہے اور وہ مسئلہ پھر سارے عوام کو اس پر عمل کرنا ان کے لیے آسان ہوتا ہے. یہ صرف ترجمہ سے بات نہیں بنتی. ایک مکمل علم ہے اور جسے اللہ دیتا ہے پہلے اسے چنتا ہے پھر اپنا علم دیتا ہے. بے شک سبحان اللہ ماشاءاللہ. قرآن میں سب کچھ ہے نا. بے شک. دیکھو جس کا جتنا ظرف ہے وہ اتنا ہی اللہ کی بارگاہ سے پا رہا ہے. ابن عباس کا ظرف اتنا عالی ہے کہ وہ اپنے اونٹ کی گم شدہ رسی کو قرآن پڑھ کر تلاش کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. یہ ان کا ظرف ہے. یہ کوئی مفسر نہیں کر سکتا، اصول تفسیر جاننے والا نہیں کر سکتا. جس کا جتنا ظرف ہے اور ظرف جتنا کشادہ ہے، کشادہ کے ساتھ جتنا پاک ہے، پاک کے ساتھ جتنا منور ہے، منور کے ساتھ جتنا اللہ کے قریب ہے، اس اعتبار سے اس ظرف کو علم قرآن سے بھرا جاتا ہے. اور جب اس علم قرآن سے اس ظرف کو بھرا جاتا ہے پھر وہ دنیا و مافیا کی ہر چیز کو قرآن سے ہی تلاش کر لیا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. یہ اپنے اپنے ظرف کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فرمایا، یہ علامہ کا صیغہ پہلے بھی کہیں گزرا ہے، اور فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ، وہاں بھی علامہ ہے اور یہاں الرحمن علمہ، وہاں بھی علامہ یہاں بھی علامہ. اور وہاں پر ظاہر کر دیا، پڑھا رہے ہیں، ہم سکھا رہے ہیں، ہم بتا رہے ہیں، ہم سکھا رہے ہیں. وَعَلَّمَكَ، ہم آپ کو تعلیم دے رہے ہیں. ماشاءاللہ. اللہ تعلیم دینے والا، ماشاءاللہ. مصطفیٰ تعلیم لینے والے، ماشاءاللہ. اللہ دینے والا، ماشاءاللہ. مصطفیٰ لینے والے. اور اللہ ڈائریکٹ خطاب کر رہا ہے وَعَلَّمَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کو پڑھا دیا ہے. سبحان اللہ. آپ کا مطلب یہ ہے کہ رب براہ راست مصطفیٰ سے مخاطب ہے کہ ہم نے آپ کو پڑھایا ہے. ہم نے کیا پڑھایا آپ کو؟ ما لم تکن تعلم، وہ جو کہ آپ نہیں جانتے تھے. ماں کلمہ عام ہے، ہر چیز پر موافق آتا ہے، چاہے تعلق خشک سے ہو، چاہے تعلق تر سے ہو، چاہے تعلق پستی سے ہو، چاہے تعلق بلندی سے ہو، چاہے
چاہے تعلق خشکی سے ہو، چاہے تعلق تری سے ہو، چاہے تعلق جمادات سے ہو، چاہے تعلق حیوانات سے ہو، چاہے تعلق جنگلات سے ہو، چاہے تعلق معدنیات سے ہو، چاہے تعلق اولین سے ہو، چاہے تعلق آخرین سے ہو، چاہے تعلق آسمان سے ہو، چاہے تعلق زمین سے ہو، چاہے تعلق شمس و قمر سے ہو، چاہے تعلق حجر و بحر و ابحار و اشجار سے ہو، چاہے اس کا تعلق ملک سے ہو، چاہے اس کا تعلق ملک سے ہو، چاہے اس کا تعلق شریعت سے ہو، چاہے اس کا تعلق حقیقت سے ہو، چاہے اس کا تعلق مخلوق سے ہو، چاہے اس کا تعلق خالق سے ہی کیوں نہ ہو، ہر وہ چیز اے پیارے مصطفیٰ جو آپ نہیں جانتے تھے، علمہ کا میں رب یہ اعلان کر رہا ہوں، جو آپ نہیں جانتے تھے وہ سب کا سب ہم نے آپ کو پڑھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ سب آپ کو پڑھا دیا، وہ سب آپ کو پڑھا دیا۔ ماشاءاللہ ہوں تساں افسو جو سب پڑھایا تھے وہ ہے قدرت۔ بھائی اگر مجھ سے کوئی کہے کہ تساں کیا پڑھیا تو میں جان چھڑانے واسطے دو طرح کتاباں نام ضرور یاد کر سکتا میں پڑھے ان کو جان تو چھڑانی ہے۔ بھائی کپڑے جو مولوی والے لائے، کپڑے جو مولوی والے رکھے ہیں جی، تو تھوڑا بہت اپنے آپ بچانے واسطے کو دو طرح کتاباں نہ تو بھی یاد ہونے چاہیے۔ تو جڑا مشکات کی مشکوت آخر تو ناکام ہے۔ بے شک مشکات سبحان اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ اہل سنت، زندہ صاحب پتہ چلا ماشاءاللہ کہ اللہ نے جو دیا، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے، اب میں بات کرنے لگا ہوں محبت والی، ماشاءاللہ ابھی عطا ہوئی ہے اور ابھی کرنے والا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیز مصطفیٰ کو پتہ نہیں تھی اس کا ذکر نہیں کیا۔ بے شک سبحان اللہ۔ دیکھو بات لوگ دیکھو، جیسی جس کی تخلیق ہوتی ہے اسی طرح اس کے پروگرام ہوتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مکھی کی تخلیق ہوئی، اس نے جا کے ہمیشہ غلاظت پر بیٹھنا ہے، غلاظت میں اپنا رزق تلاش کرنا ہے۔ اور شہد کی مکھی بھی اللہ نے پیدا کی، اس نے ہمیشہ پھول اور پتوں میں ماشاءاللہ بے شک دونوں نے۔ اب علم نہ ہونا کمی ہے نا، بے شک دیکھو یاد رکھو، بے شک کمی ہو سکتی ہے مخلوق میں، کمی ہو سکتی بے ہے، شک۔ جس میں کمی نہیں نہ شروع سے نہ ہے نہ ہوگی نہ تھی نہ ہے نہ کبھی ہوگی نہ خیال نہ شائبہ، وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ بے شک سبحان اللہ یہ عقیدے کی بات کرتے ہیں، بے شک سبحان اللہ۔ جس میں بالکل نہیں، جو تھوڑا سا ایک نقطے کے برابر بھی اللہ میں کمی محسوس کرے، اس کے ایمان میں نقطے پر کمی نہیں آئے گی، اس نقطے کی وجہ سے سارا ایمان جایا ہو گیا۔ بے شک سبحان اللہ بے شک۔ اب بات کرنے لگا ہوں، اللہ نے فرمایا علمہ کا ما لم تک، لم کا مطلب نہیں، تکن تعلم جو نہیں جانتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اب مجھے بتاؤ جو اللہ نے اپنے نبی کو دیا، اللہ نے فرمایا میں نے تو وہ سب کچھ آپ کو علم دے دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ سبحان اللہ اب نبی کیا نہیں جانتے تھے اس کا ذکر مجھے پورے قرآن میں دکھاؤ۔ سبحان اللہ بات کرنے لگا ہوں میں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اللہ نے نبی کو جو دیا، نبی کو جو دیا وہ کیا ہے، اور جو نبی نہیں جانتے تھے وہ کیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ نہ جاننا میں چونکہ عیب ہے، نہ جاننے میں نقص ہے، اور خدا کی سنت یہ رہی ہے اس نے اپنے نبی کے نقص کو کبھی ظاہر نہ کیا۔ اے نبی جو آپ نہیں جانتے تھے وہ الحم سے لے کے والناس تک ساری کائنات میں، فرشتوں سے لے کے انسانوں تک، انسانوں سے لے کے شیاطین تک، شیاطین سے لے کے ملائکہ تک، تمام کی تمام مخلوق میں سے آپ جو نہیں جانتے تھے اس کو کوئی نہیں جان سکتا، لیکن جو ہم نے آپ کو دیا اس میں کمال ہی کمال ہے، وہ ساری دنیا دیکھے گی کہ ہم نے آپ کو کیا دیا ہے۔ فرمایا الرحمن علم القرآن، اے نبی جو آپ نہیں جانتے تھے وہ کوئی نہیں جانتا، اور جو ہم نے دیا ہے وہ سارا جہان دیکھ رہا ہے، ہم نے آپ کو قرآن عطا ہم نے آپ کو قرآن دیا، ہم نے آپ کو قرآن دیا۔ قرآن آج ہندو بھی دیکھے گا، آج سکھ بھی دیکھے گا، آج ہنود بھی دیکھیں گے، آج یہود بھی دیکھیں گے، آج نصارہ بھی دیکھیں گے، آج عرشی فرشی مخلوق یہ سارا عالم دیکھے گا کہ قرآن
क्या है? क्योंकि कुरान रहेगा, हमेशा रहेगा, और जब तक कुरान रहेगा मुस्तफा का इल्म भी हमेशा रहेगा। अब जो खुदा ने दिया वो जाहिर है, और जो कहा नहीं जानते उसका किसी को पता नहीं। इससे ये जाहिर नहीं होता कि हमें मुस्तफा करीम के अंदर सिर्फ खूबियां ही देखनी चाहिए। पहली बात तो ये कि नक्श का वहां भी शायबा नहीं, बेशक सुभान अल्लाह, वरना मोहम्मद नाम भी एक नक्श होता अगर शायबा होता। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने, याद रखो, नाम मोहम्मद रखा है, और मोहम्मद में नुक्ता हो, ये हो नहीं सकता। सुभान अल्लाह। ऐसे भी तहरीर में अगर मोहम्मद के ऊपर डालने में, देखो ये जो पता है कैलीग्राफी कहते हैं, क्या कहते हैं, जो आप नाम लिखते हैं, ये देखे सामने ये लब्बैक या रसूल अल्लाह लिखा हुआ है। बेशक। अब इसमें देखो जबर जेर पेश सब मौजूद हैं, कई जगह जरूरत नहीं तब भी उल्टी पेशें बनाई हुई हैं, बेशक। कुछ वहाँ डिजाइन बने हुए हैं इसको हुस्न देने के लिए। बेशक। देखो मोहम्मद नाम